अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। वज़ीर आज़म इमरान खान भी अब मैदान में आ गए हैं। कल उन्होंने सवात में जलसा किया और आज हाफसाबाद में जलसा किया। जलसे में भी उनका खिताब और जो उनकी बातचीत थी अंदाज इंतहाई जारहाना था। अपोजिशन को उन्होंने कहा कि जितने मर्जी है जलसे कर लें, किसी को राहत नहीं मिलेगी जब तक पैसे वापस ना हो। अब वापसी की शर्त भी उन्होंने रख दी है कि पैसे वापस करें तो फिर उसके बाद शायद कोई बात भी हो सकती है। इमरान खान ने क्या कहा आपको सुनाते हैं। आज़म इमरान खान को आपने सुना, जोश खिताबत था, दोबारा से जलसे कर रहे हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन ने भी पहल जो की थी अपोजिशन ने की थी। अपोजिशन के जलसे थे, उसमें ज़रा ब्रेक आई है तो गवर्नमेंट को भी मौका मिल गया है। 15 को गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हैं और फिर 22 को जो PDM का जलसा है पेशावर में, और पेशावर जो KP हुकूमत है और जो तहरीक इंसाफ का गढ़ है वहाँ पे जलसा है। अब देखना है कि सियासी टेम्परेचर कहाँ तक जाता है, क्या बातें होती हैं। शेख रशीद एक दफ़ा फिर नई डेट के साथ आ गए हैं मार्केट में। उनका कहना है कि 20 फरवरी तक पीपल्स पार्टी अलहदा हो जाएगी PDM से, और मार्च में सेनेट के इलेक्शन भी हैं। उन्होंने बिलावल भुट्टो के बयान की भी तारीफ़ की, और उसी बयान की जो आप कह लें कि बैकग्राउंड में अब्दुल कादिर बलोच साहब जो PMLN के काफ़ी सीनियर लीडर भी थे, बलोचिस्तान में उनके रूए रवां भी थे, सदर भी थे, उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है और नवाज शरीफ के बयानी से अपने आप को अलग किया है। जैसे ही उन्होंने अलग किया था, कल उनको पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत भी मिल गई। अब पीपल्स पार्टी PDM का भी हिस्सा है, लेकिन जो बयानिया जिस पे कादिर बलोच ने इस्तीफे की बात की, उस पे उन्होंने उनको कहा कि आप हमारे पास आ जाएं। ये भी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। इत्तेहादियों की सियासत क्या कह रही है। PMLQ का आपने देख लिया, चौधरी शुजात तीमारदारी का सिलसिला जारी है। उस वज़ीर आला पंजाब भी गए थे कल, आज वज़ीर सेहत भी गई है उनके पास। इमरान खान साहब ने भी फ़ोन किया है कि जो नाराज़ी है उसका फ़ायदा भी कुछ हो जाता है। अब MQM किस जगह पे खड़ी है, वो भी हुकूमत की इत्तेहादी है, उस पर भी आज के प्रोग्राम इनसाइट में गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ कुछ अलहदा स्टोरीज़ हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान में 3 नए शराब के कारखाने खुल रहे हैं बलोचिस्तान में, उस पर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। लेकिन आगाज़ गुफ्तगू करेंगे हम सैयद अमीनुल हक से, वफाकी वज़ीर हैं, MQM पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अमीनुल हक साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। अभी साहब सियासी टेम्परेचर फिर एक दफ़ा बढ़ गया है। कराची में भी जलसे वलसे हुए, अपोजिशन आई, MQM बड़ी खामोश थी। अब MQM में भी कुछ लोग वापस आ रहे हैं, हैदर अब्बास रिजवी साहब वापस आ रहे हैं, बड़ी हलचल दोबारा से होनी शुरू हो गई है। तो क्या MQM पाकिस्तान कोई इत्तेहाद, कोई दोबारा से कुछ रिवाइवल की कुछ सूरत नज़र आ रही है? फवाद देखिए, मैं समझता हूँ कि MQM पाकिस्तान 25 जुलाई 2018 में भी एक्टिव थी, और उसके बाद अगर हम नवंबर के माह में भी देखें तो हम मसलसल तौर पर सियासी तौर पर वेरी एक्टिव है। और मैं ज़्यादा दूर नहीं बल्कि आपको गालिबन 24 सितंबर कराची में एक बड़ी रैली निकाली गई, और उसके बाद आपने देखा कि 6 अक्टूबर को हमने हैदराबाद की तारीख की सबसे बड़ी रैली निकाली। और कराची हो या हैदराबाद, वो कई किलोमीटर तवील रैली थी। और इसी तरीके से जो ये तासुर जाता है कि शायद MQM पाकिस्तान डिमोरलाइज है या MQM पाकिस्तान में एक्टिविटी कम कर रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। MQM पाकिस्तान एक मुनज़्ज़म, जिसे कहते हैं वेरी वेल ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल पार्टी है, और हर हफ्ते कोई ना कोई एक्टिविटीज़ शहर में और शहर के बाहर भी मुसलसल करती चली। अच्छा अमीन भाई, और अगर आप मैं भी कराची में रहा हूँ, कराची में मैंने भी MQM का जोबन मैंने देखा हुआ है। अब उसके लिहाज से हमें कम लग रहा है। आपने ठीक है बताया कि रैलियां भी की, लेकिन वो जो माजी था, वो याद माजी अजाब है यारब वाली कुछ सूरत हाल आती है, क्योंकि उसमें तो बहुत ज़्यादा आप लोगों का कराची तो यानी MQM का कंट्रोल ही था। जिस तरह PMLN का पंजाब में है, इसी तरह कराची में MQM का तूती बोलता था। अब जाहिर बात है नेशनल असम्बली में आपके इत्तेहादी हैं PTI, वो सीटें लेकर चले गए। बल्दियाती में वसीम अख्तर साहब वही कहते रहे, इख्तियारात का रोना था, फंड्स का रोना था। लेकिन ये जो सारा माजी और फिर अभी मौजूदा सूरत हाल, और अभी आपके जो इत्तेहादी हैं, आप उनसे खुश हैं? अपोजिशन तो उनको टफ टाइम दे रही है, MQM बिल्कुल साथ साथ चल रही है उनके, वहाँ पे क्या सूरत हाल है, डेवलपमेंट है? अच्छा फवाद, 2 चीज़ें आपने सवाल कर ली। एक
کہ پی ڈی ایم نے جلسہ کیا، فلاں لوگوں نے جلسہ کیا. میں پہلے اس پہ آتا ہوں، پھر آپ کو پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی، کولیشن پارٹنر کے حوالے سے حیثیت سے بھی بات کر لیتا ہوں. فرسٹ آف آل یس، کراچی کے اندر مختلف سیاسی پارٹیوں نے، جب ہم نے ریلی نکالی، پھر آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم نے جلسہ کیا، اور آج کل میں ایک اور جمال و کمال صاحب بھی جلسہ کر رہے ہیں. آپ ٹرسٹ بھی کہ ایم کیو ایم پاکستان، جیسے میں نے پہلے کہا کہ بڑی آرگنائز اور ڈیپ روٹڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، جس کے سیکٹر کے ساتھ اس کے یونٹ ہے، سب یونٹ ہے، سرکل آفیسز بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ تمام لوگ جلسے اپنے تمام سیاسی پارٹی پہ جلسے مکمل کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی جگہ پر ایم کیو ایم پاکستان خواتین کا بڑا جلسہ کر کے ان سے بڑا کر کے دکھائے گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایم کیو ایم کی اپنی تیاریاں پوری طور پہ مکمل ہیں. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے کہا کہ کیا آپ اپنے الائی کے ساتھ مطمئن ہیں؟ دیکھیں، ایم کیو ایم پاکستان تحریک انصاف کی سب سے بڑی الائی ضرور ہے، لیکن اس کا اپنا نظریہ، اپنا منشور ہے اور اپنی سوچ ہے، اور اسی سوچ کے حساب سے اسی منشور کے حوالے سے اپنی سیاسی جدوجہد کر رہی ہے. یس، کچھ جگہوں پر اختلاف موجود ہے، کچھ جگہوں پر ہمارے ساتھ ان کا جیسے کہ ملاپ بھی موجود ہے. زیرو ٹالرنس فار کرپشن، یس بالکل ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. کیا شہر سندھ میں ترقیاتی کام ہونے چاہیے؟ بالکل ہونے چاہیے. کیا جمہوری روایت کو قائم و دائم رکھنا چاہیے؟ بالکل رہنا چاہیے. پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہونی چاہیے؟ یس بالکل ہونی چاہیے. اب جو بات آتی ہے کہ ڈیولپمنٹ اسکیم کے حوالے سے، ڈیولپمنٹ اسکیم کے حوالے سے ہمارے پاس ذہن میں موجود ہے، اور دیکھیں کہ ہم نے قائل کیا وفاقی حکومت کو، اور الحمدللہ کراچی کے لیے 1.1 ٹریلین کی جسے کہتے ہیں کہ پیکج رکھا گیا. اور ہمیشہ یہ بات ہم کہتے ہیں، آپ کے پروگرام کے توسط سے، آپ کا بڑا چینل ہے، پورے پاکستان میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ کراچی کے اوپر 1.1 ٹریلین جو ہے یہ کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ کراچی کو اس کا حق دیا گیا. اور کراچی والے انشاءاللہ تعالیٰ یہ 1.1 ٹریلین آپ کراچی پہ خرچ کریں گے تو کراچی والے 3 سال کے اندر آپ کو 3.3 ٹریلین کما کر واپس کر دیں گے. تو یس، اور جہاں تک اس کے جیسے کہتے ہیں کہ کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس طریقہ کار پہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا ہے. کچھ چیزیں فیڈرل گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے، کچھ چیزیں پروونشل گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے. اب فیڈرل گورنمنٹ کیا کرنے جا رہی ہے اس کی ذمہ داری میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب سب سے بڑا کام کیا ہے کراچی کے لیے؟ کراچی جو ہے جسے کہتے ہیں کہ پانی کے بوند بوند کو ترس رہا ہے، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا وفاقی حکومت کی K4 کا منصوبہ یہ وفاقی حکومت نے اپنے ہاتھ میں لیا. اور اس کے لیے دیکھیں، آپ یہ دیکھیں گے جب ہم نے یہ جو کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی بنی تھی، اور یہ بنے میں میرا خیال ہے بھی 1.5 مہینہ ہوا ہے، اس میں ہم نے کام کو کیسے آگے بڑھایا کہ ہم نے سب سے پہلے وفاقی حکومت نے صوبائی حکومت کو خط لکھا اور کہا کہ K4 کا منصوبہ وفاق کے ہینڈ اوور کر دے. بالآخر کے K4 کا منصوبہ سب باتیں ٹھیک ہے، لیکن آن گراؤنڈ چیزیں نظر نہیں آ رہی. کراچی پیکج کا اتنا فین فیئر تھا، اتنا ہوا، تمام سٹیک ہولڈرز مل گئے، افواج پاکستان بھی ساتھ ہی آ گئی، لیکن آن گراؤنڈ چیزیں نہیں مل رہی. کراچی والوں کو ریلیف نہیں مل رہا. ابھی کراچی کے کیا تمام مسئلے حل ہو گئے؟ پہلے 2 مہینے پہلے ہر خبر میں کراچی تھا، اب وہ چیزیں ہیں اسی جگہ پہ موجود ہیں. فواد بھائی، آپ ماشاءاللہ تجزیہ کار ہیں، اتنے بڑے اینکر ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو کراچی کا جو 13 سال کا جو گند پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی حکومت نے کراچی کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا ہے، کیا اس مسئلے کا حل 1 دن میں 1 مہینے میں ہو جائے گا؟ نہیں، اٹ ول ٹیک ٹائم. یہ سالوں لگے گا. بالکل ہے، لیکن گرین لائن والا ٹائم نہیں چاہیے نا جتنا ٹائم گرین لائن میں لگ رہا ہے. K4 منصوبہ میں سن کر اب میرے بڑھاپے میں جا کر مکمل ہوگا K4، یا میرے بچے K4 کا دیکھیں گے. ان کی ڈیڈ لائنز ہونی چاہیے. گرین لائن نے شہر کو برباد کر کے رکھ دیا، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. یہ چیزیں منصوبے شروع ہوتے ہیں، ایک تو پہلے صرف اعلانات ہوتے ہیں، جب ہو جائیں غلطی سے وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ رہے. اس پہ ذرا آپ لوگ بھی ذرا کریں اور سختی کریں تاکہ جلدی ہو. میں بالکل آپ کے فواد صاحب ایگری کروں گا کہ 2016 میں صوبائی حکومت نے گرین لائن کا K4 کا منصوبہ شروع کیا، 2020 تک مکمل نہیں کر پائی، ناکامی رہی ان کی، اور ان کی نااہلی رہی ہے. اب وفاقی حکومت نے اس کو ٹیک آف کیا ہے، اور نہ صرف اس کو ٹیک آف کر کے بلکہ وابڈا سے بھی کراسپنڈنس کر لیا. الحمدللہ کل رات کو وابڈا کے چیئرمین ان کی پوری ٹیم نے K4 کے دورہ کیا ہے، اور اس میں کچھ ٹیکنیکل فالٹ جسے مشاہدہ کیا ہے. ہماری خواہش ہوگی کہ K4 کا منصوبہ جو 26 ارب روپے کا تھا وہ بڑھتے بڑھتے 65 ارب روپے پہ چلا گیا ہے. وفاقی حکومت نے کمٹمنٹ کیا ہے کہ وہ چاہے 65,000 ہو یا 100 ارب ہو، وفاقی حکومت ہر صورت میں اسے مکمل کرے گی. الحمدللہ اب وابڈا آن بورڈ ہے، اور وابڈا کے ساتھ اور FW کے ساتھ مل کر اسے ہر صورت میں جو 3 سال کا ٹائم لائن دیا گیا اس میں مکمل کیا جائے گا. اسی طریقے سے میں دوسرے منصوبے پہ آ جاتا ہوں کہ کراچی فریٹ.
آپ دیکھیں کہ کے پی ٹی کے ساتھ جو شروع ہوگا یہ، اور یہ تقریباً میرا خیال 55 کلومیٹر دور ہے جو پیپری پہ جا کے ختم ہوگا، اس کے لیے بھی آلریڈی اخبارات میں ٹینڈر ایشو کر دیا گیا ہے، جسے کہتے ہیں کنسلٹنٹ ہائر کے لیے اخبار میں ایڈ چلا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ کام بھی آگے بڑھ چکا ہے۔ گرین لائن جس کا آپ نے ذکر کیا، وہ منصوبہ دیکھیں 2016 میں مجھے یاد ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم نے افتتاح کیا تھا اور گراؤنڈ بریکنگ کی تھی۔ آج الحمدللہ اس کے اوپر اس پی ایچ ڈی پی میں 12 ارب روپے رکھے گئے، اور ہماری خواہش ہے کہ وہ تمام جو صوبائی حکومت کی طرف سے رکاوٹ تھی، رکن اندازی تھی، اس کو دور کرتے ہوئے خواہش ہوگی کہ جون 2021 میں اسے مکمل کر دیا جائے۔ کیونکہ دیکھیں اب اگر میں نے آپ سے بات کی، پانی کی بات کی، ٹرانسپورٹ کی بات کی، فواد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ تمام چیز کی ذمہ داری کس کی بنتی تھی؟ صوبائی حکومت کی بنتی تھی۔ صوبائی حکومت کی ناکامی، نااہلی کے بنا پر کراچی کے عوام مشکلات کے شکار رہے، تو وفاق کو انوالو ہونا پڑا، اور وفاق اپنے ذریعے بجٹ بھی وہ دے گی، اور جسے کہتے ہیں وابڈا کو بھی انوالو بات میری طرف سے کہ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی والی وارث نہیں ہوتا۔ پہلے تو ہوتا نا کہ آواز اٹھاتا تھا، آپ لوگ کوئی ناراضی کا اظہار کریں فائدہ ہوتا ہے۔ اب پی ایم ایل کیو نے کیا، ان کو کتنی رعایتیں مل گئی ہیں، ان سے فون کیے جا رہے ہیں، ان ملاقاتیں کی جا رہی ہیں، عیادت کی جا رہی ہے۔ ایم کیو ایم ماضی میں بڑی ناراض ہوتی تھی، یعنی یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تو وہ ایک ہوتا ہی تھا کہ کبھی آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں، وہ تو پھر ایک طرح سے کافی زیادہ تھا۔ اور دوسرا کہ جماعت کے آپ بتا دیں کہ ایم کیو ایم میں کیا کوئی ری تھنکنگ ہو رہی ہے کہ لوگ واپس آ رہے ہیں؟ کیا کوئی نئی اسٹریٹجی، کوئی حکمت عملی چینج ہو رہی ہے آپ لوگوں کی؟ اچھا دیکھیں، آپ نے 2 سوال پوچھا۔ ایم کیو ایم پاکستان کسی کے مشورے یا کسی کے خواہش پہ نہیں چلتی ہے، بلکہ 22 اگست 2016 کے بعد ایم کیو ایم پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ایم کیو ایم کے رابطہ کمیٹی باہمی مشاورت کے ساتھ متفقہ فیصلہ کرتے ہوئے اپنی سیاسی، آئینی اور قانونی جمہوری جدوجہد کو جاری رکھے گی، اور اسی کو بنیاد بنا کر ہم وفاق میں اگر پی ٹی آئی کے ساتھ کولیجن پارٹنر کیا ہے، تو جب ہمیں احساس ہوا کہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہم نے اس پہ اعتراض بھی کیا، احتجاج بھی کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جمہوری طریقہ کار کے مطابق آگے بڑھنے کے خواہش مند ہیں۔ اب آپ کا دوسرا سوال کہ کیا جماعت کو ری ویمپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہر گزرتے دن کے ساتھ جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں آپ کو صرف 2 سال کا 2018 سے لے کر 2020 کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے شہر کے اندر، چاہے وہ کونسلر کے، یو سی چیئرمین کے، صوبائی اسمبلی کے، ایم کیو ایم نے اس میں شاندار کامیابی حاصل کی۔ اور پچھلے 1.5 سال کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اس شہر کراچی کے اندر جو بڑے بڑے صنعتی ادارے ہیں ان کے اندر سی بی ایس کے الیکشن ہوتے ہیں، مثلاً کے پی ٹی میں الیکشن ہوا، مثلاً کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ میں الیکشن ہوا، مثلاً پی ٹی ایس ایل جو بہت بڑی یونین ہے اس میں الیکشن ہوئے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے ان تینوں جگہوں پر اپنی تمام مخالفین کی ضمانت ضبط کرائی۔ دیٹ ریفلیکٹ دا ٹرو سینٹیمنٹ آف دی کراچائٹس۔ اس کا مطلب کہ کراچی کے عوام ایم کیو ایم سے کندھے ملا کر کھڑے ہیں، اور جہاں تک کچھ لوگوں کی ابھی آمد کی بات ہے کہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتری کی طرف مائل ہے، پھل پھول رہی ہے۔ تو یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جو لوگ ہمارے سے جسے کہتے ہیں اگر بیرون ملک چلے گئے تھے تو وہ تو ایم کیو ایم کے پارٹ اینڈ پارسل تھے پہلے بھی اور ابھی بھی ہیں، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ واپس آئے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ پارٹی چھوڑ کر چلے گئے تھے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی پارٹی میں جوائن کر رہے ہیں۔ کیونکہ کراچی کے عوام سے 2 چیزوں کو یاد رکھتے ہیں، ایک ایم کیو ایم کا پرچم اور دوسرا ایم کیو ایم کا انتخابی نشان پتنگ۔ وہ پتنگ کے ساتھ جڑے ہوئے، کسی شخص کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے۔ نہیں، یعنی آپ نے خبر بھی دے دی کہ لوگ ابھی اور بھی آ رہے ہیں، باقی بھی آئیں گے، تو ڈولفن بھی کیا پتنگ کے ساتھ آ جائے گی؟ ان کے ساتھ بھی کوئی بات چیت چل رہی ہے آپ کی؟ دیکھیں، ایم کیو ایم کے دروازے تو تمام لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی سیاسی پارٹی کو کوئی بھی رہنما ایم کیو ایم کے اندر آئے، کارکن کے طور پر آئے گا کارکن، اور پھر اپنی محنت اور اپنی ذہانت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ تو ایم کیو ایم ایک پولیٹیکل پارٹی ہونے کے ناطے اپنا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں رکھتی ہے، لیکن جہاں تک آپ کا سوال پرٹیکولر کچھ لوگوں کے لیے، تو کسی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہی ہے۔ ہاں، دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے۔ یعنی مصطفیٰ کمال کا آپ نے بتا دیا کہ نہیں ہے، اور اس سے فاروق ستار صاحب کا کیا اسٹیٹس ہوگا؟ جیسے میں نے پہلے عرض کہا کہ ایم کیو ایم کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں، ہر آدمی ایم کیو ایم کارکن کے طور پہ آنا چاہے بڑے احترام کے ساتھ ان کے پارٹی میں لیا جائے گا۔ اچھا امین بھائی، اب اس سے پہلے میں آپ سے اجازت لوں، ایک سوال تھا، کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان نے بڑا ٹف ٹائم دیکھا، جو آپ کے بانی تھے جب ان کی تقریر ہوئی اور اس کے بعد پھر ساری چیزیں ہوئیں، اب یہی چیز پیرالل لوگ ڈرا کر رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کراچی میں بڑی جماعت تھی، بڑا ہولڈ تھا،
اب نواز شریف کے بارے میں بھی یہی بات ہو رہی ہے, پی ایم ایل این کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے. یہ لندن کی فضاؤں میں ہے کیا؟ جو بھی قائد لندن میں بیٹھا ہوتا ہے, پارٹی ادھر ہوتی ہے, اس طرح کے بیانات, یہ کہ ہے کیا, کوئی فضا میں کچھ ہے لندن کی؟ اور جس طرح ہے آپ کی جو اگزامپل ان کے سامنے ہے تو صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے, تو وہاں پہ بھی کیا یہی چیز ہوگی؟ کیا مشورہ کیا ایز اے پولیٹیکل ورکر پی ایم ایل این کے لیے آپ کا؟ فواد بھائی, آپ نے ایک چیز سے دو شکار کرنے جا رہے ہیں اور آپ نے سوال بڑا ٹرکی پوچھا ہے. میں بڑے ادب کے ساتھ مہذب طریقے سے اس کا جواب دیتا ہوں کہ ایز اے سیاسی ورکر ہمیشہ میری خواہش رہی ہے اور ایم کیو ایم کی ہمیشہ پالیسی رہی ہے کہ ریاست کے خلاف کوئی گفتگو نہیں ہونا چاہیے, مقتدر حلقوں کے خلاف کوئی گفتگو نہیں ہونا چاہیے, کوئی ہیٹ اسپیچ نہیں ہونی چاہیے. یہ تین چیزوں کو مد نظر رکھتے کوئی بھی پاکستان میں سیاست کرتا ہے تو میرا خیال اسے ویلکم کرنا چاہیے, لیکن ریاست یعنی ملک کے خلاف, مملکت کے خلاف, یہاں کے مقتدر حلقوں کے خلاف کسی قسم کے نازیبہ الفاظ استعمال نہیں ہونے چاہیے. اور جو لوگ پاکستان کے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے جدوجہد کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کو ویلکم کرنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. امین الحق صاحب ہمارے سے وفاقی وزیر بھی ہیں, ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما اور ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں. ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کراچی کے مسائل پہ بھی, ایم کیو ایم کا بھی جو خبریں آئی ہیں ان کے بارے میں بھی ان سے بات ہوئی. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اب میں انتہائی اہم ایشو پہ گفتگو کرنا چاہوں گا اور وہ خوشاب کا واقعہ ہے. گزشتہ دنوں میں بینک مینیجر کا قتل ہوا خوشاب میں, اس کے اپنے گارڈ نے قتل کیا. یہ معاشرے میں جو شدت پسندی آ رہی ہے اور اس میں مذہب کا نام استعمال کیا جاتا ہے, اور وہاں پہ پہلے جس طرح کی بلاسفیمی کی باتیں ہونے شروع ہو گئیں. اب وہ بندہ تگڑا تھا جس کی فیملی تگڑی تھی, انہوں نے اس کو کلیئر کیا, کلیریفائی کیا, ادروائز یہ چیزیں چلی جاتی ہیں. یہ کیوں معاشرے میں اتنی عدم برداشت آ رہی ہے اور پھر ہر جگہ مذہب کا نام استعمال ہو رہا ہے؟ اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر قبلہ ایاز, چیئرمین ہیں کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی, اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ بھی ہیں. ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں. قبلہ صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم, بڑی مہربانی جی. قبلہ ایاز صاحب, یہ جو خوشاب والا واقعہ ہوا ہے, یہ ایک مسلم معاشرہ ہے ہمارا, سارے مسلمان یہاں پہ بستے ہیں. اس طرح کے عدم برداشت اور پھر مذہب کا نام, یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ بالکل, یہ خوشاب کا واقعہ جو ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ توہین رسالت کا جو قانون موجود ہے وہ اپنی جگہ اہم قانون ہے, لیکن اس کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے اس کی ایک بڑی مثال خوشاب کے واقعے کی ہے. اب اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کیوں اس کا غلط استعمال ہونے لگا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ جو دین کے ساتھ محبت ہے اس کے اندر ہمیں ایک شعوری کوشش کرنی چاہیے کہ شعوری محبت ہو. ایک معاشرے کے اندر ایک جذباتیت بنائی گئی ہے اور ممبر و محراب سے بھی جذباتی تقریریں کی جاتی ہیں بجائے اس کے کہ عوام کا شعور بلند کیا جائے. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ عالمی تعزیرات پاکستان میں غلط الزام لگانے کے لیے سزائیں تو موجود ہیں, لیکن یہ سزائیں سخت ہونی چاہیے, مزید سخت ہونی چاہیے تاکہ اس قسم کے الزامات نہ لگائے جا سکیں. خوشاب کا واقعہ جو ہے ایک بہت بڑی مثال ہے اور اب اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس حوالے سے قانون سازی کی طرف جائیں. اچھا قبلہ ایاز صاحب, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہمارے لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے وہ انتہائی اہم ہے اور ہم کسی صورت پر ان کی توہین برداشت نہیں کر سکتے. ایک عام آدمی بھی, ایک عام مسلمان بھی جس طرح ریئیکٹ کرتا ہے, لیکن ریاست کو بھی اس میں چاہیے کہ کرے اور کوئی غلط استعمال اس کو روکنا چاہیے. اب انٹرنیشنلی بھی دیکھ لیں, جو چارلی ہیبڈو والا جو فرانس کی جو تھی, ہمارے مذہبی جذبات وہ لوگ بھی مشتعل کر رہے ہیں, ہماری ایک ویکنس ہے یہ, اور پرائم منسٹر نے بھی ہر فورم پہ اس کی آگاہی بھی کی ہے کہ ہمارے لیے یہ بات انتہائی اہم ہے. لیکن جو اس طرح کے لوگ ہیں جو غلط استعمال کرتے ہیں, یہ بھی تو اس کے بھی سدباب کرنا چاہیے, یہ بھی تو ایک طرح سے توہین ہے. بالکل, یہ آپ کی بات 100% صحیح ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کا معاملہ ہمارے لیے بہت جذباتی معاملہ ہے اور اس کے لیے وزیر اعظم صاحب نے جس طریقے سے دنیا کے سربراہان کو, مختلف ممالک کے ریاست کے سربراہان کو خط لکھا ہے, یہ ایک اچھی کوشش ہے. اس سلسلے میں مزید عوامی شعور کو اور سفارتی سطح پہ کوششیں جاری رکھنی چاہیے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب اس قسم کی اہانت ہو تو اس اہانت کی تشہیر نہ کی جائے.
یہ تشہیر جو ہے یہ مزید اس معاملے کو الجھا دیتی ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی پوسٹیں اگر ہیں ان کو اگر عام کر دیں تو یہ از خود ایک بہت غلط بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں یہ قانون سازی بھی کافی نہیں ہوگی، اس سلسلے میں عوامی شعور کو بھی بیدار کرنا اور ممبر و محراب سے یہ آواز اٹھانا اس کی بہت ضرورت ہے۔ قبلہ صاحب، یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے کہ جو ممبر و محراب ہیں، جو ہمارے جو ریلیجس لیڈر ہیں، وہ بھی کہ وائلنس نہ ہو، تشدد نہ ہو مذہب کے نام پہ، اور ہر کوئی قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے، لیکن ریاست کو بھی ساتھ ساتھ ایکٹ کرنا چاہیے تاکہ لوگ مشتعل نہ ہو یہ چیزیں کریں۔ تو بڑی ٹرکی سچویشن ہے، اس میں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا کیا رول ہے؟ کیونکہ تمام مکاتب فکر موجود ہیں آپ لوگوں کے پاس، آپ لوگوں کا کیا اس پہ لائے عمل ہے؟ اسلامی نظریاتی کونسل نے تو آپ کو پتہ ہے کہ جنوری 2018 سے جو پیغام پاکستان بنا ہے اس کے اندر یہ بہت واضح طور پہ لکھا ہے، اور اس پہ تمام علماء کرام، تمام وفاق جو مدارس کے ہیں ان کے دستخط ہیں کہ کفر کے فتوے لگانا یہ کسی فرد کا یا کسی جماعت کا کام نہیں ہے، اور اقدام جو ہے یعنی قانون ہاتھ میں لینا یہ کسی فرد کا حق نہیں ہے، کوئی بھی مسلح اقدام جو ہے یہ صرف ریاست کا استحقاق ہے۔ تو اب یہ بہت واضح ہے اور اس پہ علماء کرام کا بالکل اتفاق ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اب اس سلسلے میں ممبر و محراب کو ایکٹیویٹ کیا جائے، اور ذہن سازی اور پالیسی سازی کے جو ادارے ہیں وہ اس کے لیے مربوط ایک پالیسی بنائیں، تاکہ جو جذباتیت ہے اس حوالے سے اس جذباتیت کا استحصال نہ ہو سکے، جس طرح اس بندے نے خوشاب میں کیا کہ جب قتل کیا، ایک غلط اقدام کیا، تو پھر لوگوں سے نعرے بھی لگوائے، لوگوں نے ان کے ہاتھ بھی چومنا شروع کر دیے۔ یہ تو بہت بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے غلط قدم اٹھایا تھا، ایک شریف بندے پہ، ایک اچھے بندے پہ، ایک بے گناہ بندے پہ اس نے اپنے مقاصد کے لیے، اپنے ذاتی اغراض کے لیے اس کو قتل کرنے کا اقدام کیا۔ جی، بڑی مناسب بات، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ ڈاکٹر قبلہ ایاز، کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے سربراہ تھے، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا، بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ پروگرام میں اب ہم بات کریں گے شراب کے فیکٹریاں پاکستان میں لگ رہی ہیں، اور ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 عدد لگ رہی ہیں، اور یہ فیکٹریاں لگ رہی ہیں بلوچستان میں، اور بلوچستان میں لسبیلا یعنی ہب کے قریبی فیکٹریاں لگ رہی ہیں۔ اب پاکستان جب سے بنا ہے، پاکستان میں 3 فیکٹریاں تھیں شراب کی۔ پاکستان کے آئین کے مطابق نہ پاکستان شراب درآمد کر سکتا ہے اور نہ برآمد کر سکتا ہے۔ ہمارے ہاں مری بریوری تھی، انڈس ڈسٹلری تھی، اور کوئٹہ ڈسٹلری، یہ 3 تھی۔ خیبر پختونخوا میں آپ یہ قائم بھی نہیں کر سکتے۔ سب سے زیادہ کھپت سندھ کے صوبے میں ہوتی ہے۔ اب یہ اچانک کیا ہوا کہ 3 فیکٹریاں، اور وہ بھی بلوچستان میں لگ رہی ہیں؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تفصیلات جانیں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی بلال ڈار صاحب۔ بلال ڈار صاحب کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے بلوچستان کے امور پہ، ان پہ بھی بڑے ماہر ہیں، ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ڈار صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ جی وعلیکم السلام جناب، شکریہ۔ ڈار صاحب، یہ ماجرا ہے کیا کہ یکا یک ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 فیکٹریاں آ رہی ہیں، بلوچستان میں ان کا قیام ہو رہا ہے، اور یہ کیوں اس کی ضرورت پیش آئی؟ یہ ہے کیا؟ کہانی کیا ہے؟ فواد صاحب، آپ نے جیسے کہ انٹرو میں خود ہی بتایا کہ قیام پاکستان سے پہلے پاکستان میں 3 فیکٹریاں تھیں، کوئٹہ اور سندھ کراچی میں، اور اس کے علاوہ راولپنڈی کی مری بروری۔ اس کے بعد قیام پاکستان کے بعد کسی بھی پاکستان میں شراب فیکٹری کو لائسنس جاری نہیں کیا گیا، اور یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ KPK میں شراب بنانا، بیچنا، فروخت کرنا، پینا اس کی ممانعت ہے۔ لیکن پاکستان کے جو دیگر صوبے ہیں ان کے اندر شراب پینے یا بنانے کی اتھارٹی صرف یا اجازت انہی کو دی گئی ہے جن کو متعلقہ اتھارٹیز کی طرف سے لائسنس جاری ہوتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ بلوچستان جس کی ٹوٹل پاپولیشن 2.25 کروڑ ہے، وہاں پہ آلریڈی کوئٹہ ڈسٹلری موجود تھی، لیکن اس کو بھی انہوں نے کوئٹہ سے شفٹ کر کے لسبیلا ہب میں لے گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک نہیں 3 فیکٹریوں کے لائسنس جاری کر دیے گئے ہیں، جن میں کوسٹل بروری اینڈ ڈسٹلری پرائیویٹ لمیٹڈ جس کی منظوری 24 اپریل 2018 کو دی گئی، اور 25 جنوری 2018 کو SECP میں اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے، اور اس کے CEO نعمان علی خان صاحب ہیں۔ اس کے بعد اس کو 20 مارچ کو ہی 2018 میں ہی FBR میں رجسٹریشن نمبر الاٹ ہو جاتا ہے، جو کہ ہے 7-8146-420۔
اس کے بعد 2 مزید کمپنیاں JIK کوسٹل بروری اینڈ ڈسٹلری پرائیویٹ لمیٹڈ، جس کو 23 ستمبر 2019 کو جس کی رجسٹریشن ہوتی ہے، اس کے ساتھ HUI کوسٹل بروری اینڈ ڈسٹلری جس کی 23 اپریل کو FBR میں رجسٹریشن ہوتی ہے، جس کا نمبر ہے 81660008، اور اسی کے ساتھ ان کو FBR سے جو سیلز ٹیکس نمبر جاری ہوتا ہے وہ ہے 32778762042990۔ تو فواد صاحب، اب ایک تو ایشو یہ ہے کہ پاکستان جہاں ایک اسلامی ملک ہے اور ہم آئے روز بہت سارے اسلامی ایشو کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ماشاءاللہ اسلام کے ساتھ ان کی بڑی گہری وابستگی ہے اور وہ اپنا شدید احتجاج بھی کرتے ہیں جب کہیں بھی اسلامی قوانین کی خلاف ورزی ہوتی ہے یا کہیں توہین ہوتی ہے، لیکن اسی دوران پاکستان میں 3 نئی فیکٹریوں کو لائسنس جاری کر دیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ اب بلوچستان کے اندر یہ جو اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن ایک بنیادی چیز ہے کہ پاکستان میں 1977 میں جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی، اپوزیشن کی پوری تحریک عروج پر تھی، تب یہ پابندی لگی۔ اس سے پہلے یہ لاہور اخبارات میں اشتہار آتے تھے، پبلیکیشن ہوتی تھی، سب چیزیں ہو رہی تھیں، وہ چل رہا تھا معاملہ۔ اس کے بعد پھر ضیاء اللہ کے راہ میں تو اس پہ بڑی سختی ہوئی، کوڑوں کی سزائیں بھی آ گئیں، اور وہ ابھی تک کسی کو نہیں ہو۔ اور یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ہم کلیریفائی یہ کر رہے ہیں، یہ غیر مسلموں کے لیے ہے۔ پاکستان میں 96% مسلمان ہیں، 4% غیر مسلموں کے لیے یہ ساری سہولت موجود ہے۔ پھر جو غیر ملکی آتے ہیں، ٹورسٹ آتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ہے۔ لیکن اب یہ جو اچانک اس کو یعنی آپ کہہ لیں ڈبل کرنے والی بات ہو گئی کہ ڈیمانڈ بڑھ گئی، کیا ہوا کیا ہے؟ اور یہاں پہ جو متعلقہ حکام ہے، آپ کی جو ظاہری بات ہے بلوچستان گورنمنٹ سے بھی بات ہوگی، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا کیا کہنا ہے کہ کیوں اس کی ضرورت پیش آئی؟ جی، اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ 3 فیکٹریاں لگائی ہیں اور آپ نے بہت اچھے فگر بتائے ہیں کہ 4% پاپولیشن ہے غیر مسلم، اور اس 4% میں بھی بہت کم پاپولیشن ہے، 1% یا 1.5% پاپولیشن ایسی ہوگی کہ جس کو شراب پینے کا یا بنانے کا لائسنس جاری کیا حکومت پاکستان نے۔ تو اب جو خدشات ہیں وہ خدشات یہ ہیں کہ ایک تو گوادر کے راستے یہ شراب لسبیلا ہب سے ہوتی ہوئی گوادر کے راستے پاکستان سے باہر بھیجی جائے گی، جس میں پڑوسی ممالک بھی شامل ہیں، اور یہ دور تک جائے گی، جو کہ پاکستان کی آئین میں جس کی ممانعت ہے آپ کو ڈاکٹر صاحب جو حکام ہے، جو متعلقہ حکام ہے کہ یہ اچھا ڈاکٹر صاحب جنہوں نے اجازت دی ہے، متعلقہ حکام جو ہیں ان کے ساتھ جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن منسٹر ہیں بلوچستان کے ملک نعیم خان بازئی صاحب، ان کے ساتھ بات ہوئی۔ اس کے علاوہ حکومت بلوچستان کے ترجمان لیاقت شاہوانی صاحب کے ساتھ میری بات ہوئی، اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیوں منظوریاں دی گئی ہیں اور کس طرح سے ہوئی ہیں، اور ریاست مدینہ میں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے دور میں نہیں ہوئی، یعنی جام کمال وزیر اعلیٰ کے دور میں یہ منظوری نہیں دی گئی، بلکہ جس وقت ثناء اللہ زہری کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی اور وہ مستعفی ہو کے عدم اعتماد سے پہلے ہی تحریک سے گھر چلے گئے، اور ایک مختصر سے عرصے کے لیے ایک گورنمنٹ بنی تھی 3 ماہ کے لیے تقریباً، اس دوران یہ لائسنس جاری کیے گئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اس دوران لائسنس جاری کیے گئے ہیں تو اب 2019 کو یعنی کہ موجودہ حکومت جو PTI کی جو حکومت ہے اور ریاست مدینہ بنانے کے دعوے دار ہیں، ان کے دور میں اس کام کو آگے بڑھایا جاتا ہے، اور FBR اور SACP میں ان کو رجسٹریشن نمبر الاٹ ہوتے ہیں، سیلز ٹیکس نمبر الاٹ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو فیکٹریاں ہیں ان کی تعمیر زور و شور سے جاری ہے، اور ایک فیکٹری تو اپنی تعمیر کے آخری مراحل میں ہے، اور ابھی 2 فیکٹریوں کی ریسنٹلی ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ کراچی پورٹ کے اوپر ان کی مشینری آ چکی ہے، اور وہ اب انسٹالیشن کے ایک فیکٹری کی مشینری تو انسٹالیشن کے مراحل میں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم ایک طرف بات کرتے ہیں کہ ہم نے ایک اسلامی معاشرے کی طرف جانا ہے، اسلامی قوانین نافذ کرنے ہیں، ریاست مدینہ بنانی ہے، تو ہم کن کو یہ شراب بنا کے پلانا چاہتے ہیں؟ بلوچستان کی ٹوٹل آبادی جو ہے وہ 2.25 کروڑ ہے، ایک فیکٹری پہلے موجود تھی کوئٹہ ڈسٹلری، اور اس کے اوپر 3 فیکٹریاں اور بلوچستان کے اندر ہی، یعنی کہ آپ 2.25 کروڑ آبادی کے لیے 4 فیکٹریاں کیوں بنا رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی غلط بات ہے یا سم تھنگ از رانگ۔ اور دوسری اس میں جو دلچسپ بات ہے کہ آخر یہ ساری کی ساری فیکٹریاں لسبیلا ہب میں کیوں بن رہی ہیں؟ اور لسبیلا ہب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، یہ جام کمال صاحب جو وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے، ان کا حلقہ ہے، ان کا آبائی حلقہ ہے۔ اچھا یہ ڈاکٹر صاحب سندھ اور بلوچستان کا بارڈر بھی ہے، اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سندھ کے اندر جو شراب کی کھپت سب سے زیادہ ہے، اور ہمارے جو اقلیتی جو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ہندو برادری ہے، وہ بھی بڑی تعداد میں موجود ہے، لیکن بلوچستان میں بھی ہے، لیکن اتنی زیادہ ضرورت، میں تو اس پہ حیران ہو گیا کہ دیکھیں کہ 3 پہلے ہی تھیں فیکٹری اب ہو گئی ہیں، یا یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹورسٹ اتنے آنے ہیں، باہر سے لوگ اتنے آنے ہیں کہ ریل فیل ہو جائے گی جہاں پہ ہمیں ان کو کھپت کے لیے کرنا ہوگا۔ اصل کہانی کیا ہے؟ کون اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اس پہ غیر قانونی کام کہاں پہ ہوا ہے؟ دیکھیں، اس کا فائدہ یقینی بات ہے کہ یہ بڑے ہاتھ ہیں
جو پاکستان میں جب چاہیں جو چاہیں وہ سب کچھ کروا لیتے ہیں اور اپنی مرضی کا اپنا فائدہ کم اٹھاتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بلوچستان کے مختلف جو سیاسی اور سماجی حلقے ہیں، مختلف رہنما ہیں، میری ان سے بھی بات ہوئی، میری سراج الحق صاحب کے ساتھ بھی اس معاملے کے اوپر میں نے ان سے بھی سٹوری کرتے ہوئے بات کی تھی، تو میں نے سراج الحق صاحب سے بھی پوچھا، اسی طرح ہم نے چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل جو ہیں قبلہ ایاز ان سے بھی بات کی، ہم نے مفتی منیب الرحمان صاحب سے بھی بات کی، ان سے بھی میں نے پوچھا، تو ان سب نے یہ کہا کہ یہ مذہباً ایک اسلامی ریاست کے اندر یہ مذہب اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ کسی شراب فیکٹری کا لائسنس جاری کیا جائے اور ان کو شراب بنانے کی اجازت دی جائے، یہ اسلامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کا کوئی قانون یا آئین کی کوئی بھی ترمیم اسلامی قوانین کے متصادم نہیں بنائی جا سکتی، لیکن ڈاکٹر صاحب لیکن یہاں فیکٹریاں بنائی جا رہی ہیں، یہاں پہ ان سب نے اس کی مذمت کی ہے۔ مذمت انہوں نے کی، لیکن یہ تو غیر مسلموں کے لیے ہے نا، مسلمانوں کے لیے تو نہیں ہے نا، ان کو کہا جا رہا ہے مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن جب یہ ہے اب اتنی بڑی تعداد میں، اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھا رہا ہوگا جس کو ہم نے ڈگ آؤٹ کرنا ہے کہ بینیفیشری ہے کون، کھرا کس طرف جا رہا ہے۔ اور پھر آپ نے جس طرح کہا کہ یہ لوکیشن جو ہے اس کا جو فواد صاحب لائسنس جاری ہوا ہے وہ بلوچستان کے ایک ایم پی اے ہیں اور اس وقت مجام کمال صاحب کے معاون خصوصی بھی ہیں، ان کے بھائی کے نام کے اوپر یہ لائسنس جاری ہوا ہے شراب کا، وہ جو کہ غیر مسلم ہیں، ان کے نام پہ جاری ہوا ہے، لیکن اس کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبرز ہیں اور اس کے جو سی ای او ہیں جو ان کے ڈاکومنٹس میں لکھا ہوا ہے وہ سارے کے سارے مسلمان ہیں، چاروں ان کے نام پہ یہ جاری کیا گیا ہے۔ اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سندھ کے بارڈر پہ بنانے کا جو ایک اور مقصد وہ یہ ہے کہ سندھ کے اندر جو شراب کے اوپر ایکسائز ڈیوٹی یا جو ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ لندن پروف گیلن ایک کوانٹٹی ہے، اس کے مطابق 2160 روپے سندھ کے اندر ڈیوٹی ہے اس کی، اور جبکہ پنجاب اسلام آباد میں اس کی ڈیوٹی 600 روپے ہے، لیکن بلوچستان کے اندر اس کی ڈیوٹی اونلی 400 روپیز ہے۔ تو ایک خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ شراب بنائی تو بلوچستان میں جائے گی، سندھ اور بلوچستان کے بارڈر پہ، لیکن بعد میں یہ سمگل ہوگی، غیر قانونی طور پہ سندھ میں جائے گی اور سندھ میں اس کی کھپت ہوگی۔ پاکستان میں جتنی بھی شراب بنتی ہے ان تینوں فیکٹریوں کی جو آلریڈی موجود تھیں، ان کا 70% شراب سندھ کے اندر استعمال ہوتی ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ پہلے بھی پاکستان میں یہ بات اٹھتی ہے اور اس کی بڑا احتجاج بھی ہوتا ہے، مختلف مذہبی رہنما اور دوسرے رہنماؤں کو ہم نے تقریریں کرتے ہوئے دیکھا، رپورٹ بھی کیا، وہ کہتے ہیں کہ شراب بکتی تو خریدتا تو پیٹر ہے، اس کے نام کے لائسنس کے اوپر بکتی ہے، لیکن پیتا بدقسمتی سے محمد علی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ یہ یقینی بات ہے کہ 3 فیکٹریوں کی شراب آلریڈی ضرورت سے زیادہ تھی اور 3 مزید آ جائیں گی، تو یہ مقصد اس کا پھر یہی ہوگا کہ پاکستان کا شاید ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شراب پینے والا پیدا ہوگا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، وہ تو پھر ہم خبریں بھی دیکھتے رہیں کہ جو جب بھی کوئی تہوار ہوتا ہے، جب یہ بند ہوتی ہیں اس طرح کے، تو دیسی شراب سے جو ڈیتھس ہوتی ہیں، لوگ بلائنڈ ہو جاتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں، یہ سارے مسئلے مسائل اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن جو آپ نے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن والا بھی بات کی، ٹیکسز کی بھی چھوٹ ہے، اسٹریٹجک لوکیشن ہے، ظاہری بات ہے ارباب اختیار سے کوئی ملا ہوا ہے، کوئی انفلوئنشل بندہ ہی ہے جو یہ کر رہا ہے، اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے، سندھ کے حکومت کا موقف بھی لیں گے، بلوچستان بھی بات کریں گے۔ یہ ایک ذرا ڈفرینٹ سٹوری تھی کہ پاکستان میں یعنی پہلے 3 شراب کے خانے اب آلموسٹ ڈبل ہو رہی ہے تعداد، تو اس پہ تھوڑا سا ہم نے کہا کہ ڈسکشن بھی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، بلال ڈار صاحب سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یہ پاکستان اور یہ جو اس کا پورا ایک ماضی، ایک پورا ہسٹری ہماری رہ چکی ہے، پرائم منسٹر بھی ہمارے کہہ چکے ہیں کہ ہاں میں پیتا ہوں لیکن لوگوں کا، عوام کا خون تو نہیں پیتا، لیکن اب اس پہ کورٹ میں بھی لوگ گئے ہوئے ہیں، جو ہماری اقلیتی برادری ہے، عیسائی بھی تھے، وہ بھی گئے کورٹ میں، انہوں نے کہا ہمارے مذہب میں بھی ممانعت ہے اس کی شراب کی، لیکن کیا کریں کہ اب یہ چیز اب موجود بھی ہے، چل رہی بھی ہے، اس پہ ہم مزید بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ یہ تو تھا آج کا پروگرام انسائٹ، کل مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے فواد خورشید کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔